बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 51 पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्राफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, हमने आम तौर पे देखा है कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जो पासपोर्ट हाथ में उठाए बरतानिया जाने की तलाश में बैठी हुई है। इस चक्कर में हम देखते हैं कि जो पहुंच जाते हैं वो भी बेचारे बड़े परेशानी के शिकार दिखाई देते हैं, और जो नहीं पहुंच सकते वो बड़े रंजो गम में रहते हैं जी कि मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा, मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा। तो आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जो इंग्लैंड में स्टूडेंट्स के मसाइल क्या हैं, इंग्लैंड में बिज़नेस के क्या मसाइल हैं, और पाकिस्तान का जो बिज़नेस है वो इंग्लैंड के बिज़नेस से एज़ कम्पेयर्ड किस हद तक बेहतर है, और किस हद तक फैसिलिटेट किया जाता है इंग्लैंड में बिजनेसमैन को, और किस हद तक पाकिस्तान में फैसिलिटेट किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी अदील खुर्शीद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जी आज। थैंक यू सो मच राफी फॉर हैविंग मी हियर। अदील भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कुछ सर्दी इतनी होगी है कि जो इंग्लैंड की सर्दी को मैच कर सके? नहीं, इतनी भी नहीं। पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स एक गुड क्लाइमेट का खिता है, तो यहाँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी टेम्परेचर रहता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड और इस तरह की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में माइनस टेम्परेचर को ज़्यादा ही चला जाता है, और पारा ज़्यादा ही मनफी पे चले जाने की वजह से ठंड ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, लोग जो है वो आम तौर पे हम देखते हैं पाकिस्तान में गर्मियों में कहीं पे घूमने फिरने जाते हैं, आप लोग वहाँ पे सर्दियों में जाते होंगे कि कोई गर्म जगह मिल जाए उधर चले जाए। देखिए, सर्दियों की भी अपनी एक चार्म है। कोई लोग सर्दियों को पसंद करते हैं, बर्फ़ को पसंद करते हैं और स्केटिंग करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जो सर्दियों में ज़्यादा फेमस रहती हैं, और पहाड़ों की तरफ जाते हैं, कैंपिंग करते हैं। तो कोई लोग ऐसे होते हैं जो गर्म डेस्टिनेशन तलाश करते हैं। तो गर्म डेस्टिनेशन के लिए जो तो करीब तरीन कोई इलाके जो स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह की डेस्टिनेशन को वो टारगेट करते हैं और जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हॉलीडेज़ पे। हाँ जी, बिल्कुल। मैं इन दिनों आजकल मैं हॉलीडेज़ पे और एंजॉय कर रहा हूँ मौसम पाकिस्तान का, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद का, और इससे अच्छा तो मौसम सर्दियों में नवंबर दिसंबर का हो नहीं सकता। बिल्कुल जी, इस्लामाबाद के क्या ही कहना है। क्या अच्छा अदील भाई, फ़ौरन से टॉपिक के ऊपर आओ। हम देखते हैं कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो 16-16, 17-17 साल उनकी एज है, हाथ में पासपोर्ट उठाया हुआ है, इंग्लैंड जाना, क्या कहें? जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। अपनी रोशन मुस्तकबिल के लिए जाते हैं राफ़ी, और मेहनत करने जाते हैं, कमाई के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, और एजुकेशन के लिए जाते हैं। कंप्लीट होगी, हमें एक अच्छा करियर मिलेगा, उसके लिए जाते हैं ऑफ कोर्स। और बहुत सारे पैसे भी भरते हैं, बहुत सारी फ़ीसें भी भरते हैं, काम भी करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, और कामयाब भी होते हैं, नाकाम भी होते हैं। होते हैं। नाकामी की रीज़न क्या? बिल्कुल। देखिए, नाकामी तो हर जगह मौजूद रहती है। इधर आप बिज़नेस में जाएं, जर्नलिज्म में जाएं, किसी भी सिचुएशन, किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, तो होता है, कामयाबी नाकामी होती रहती है साथ साथ। लेकिन ऑफ कोर्स काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, उनमें एक जॉब का फैक्टर है। यूके में इन्फ्लेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कपल ऑफ ईयर्स अगो, और बाकी जिस तरह के वो कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, या फिर इसी तरह के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गए, वो उनकी इकानमी थोड़ी अच्छी इकानमी है, और स्टूडेंट भी कम है, जिसकी वजह से काम मिल जाता है। और यूके में काम मिलना थोड़ा आजकल ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनकी तादाद कुछ ज़्यादा हो गई है और विजिटर की तादाद ज़्यादा है। बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताइएगा आदिल भाई कि जो एक सबसे बड़ा इशू यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि स्टूडेंट चला तो जाता है, लेकिन सक्सेस के लिहाज से किसी हद तक उसको उस हिसाब से सक्सेस नहीं होती। देखा यह जाता है कि जब भेजने वाले होते हैं वो स्टूडेंट को बस नाम ही स्टूडेंट होता है। रियलिस्टिक हो के बात करेंगे कि जब दर हकीकत स्टूडेंट को भेजा इसलिए जाता है कि जाओ पुत्र कोई पैसे शैसे कमा के 1.5 लाख बेहतर कर। तो क्या समझते हैं कि क्या एक ड्रॉबैक है, क्या रीज़न है कि स्टूडेंट उस लिहाज से इन टर्म्स ऑफ स्टडी भी कामयाब नहीं हो पा रहा, और इन टर्म्स ऑफ अर्निंग भी कामयाब नहीं हो पा रहा? देखिए राफ़ी, इसमें दो फेसेस हैं बेसिकली। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोर्स रहते हैं, लेकिन एक तो फेस वो है जो वो स्टूडेंट की वो क्रीम होती है जो अच्छे भले घराने से जाते हैं, उनको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम होते हैं, ऑफ कोर्स कम होते हैं। और यूके की फ़ीसेस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे एक एवरेज जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो पर ईयर आलमोस्ट 12 से 15 हज़ार पाउंड है, जो पाकिस्तानी आलमोस्ट 50 लाख तक बनती है। अब 50 लाख पाकिस्तान में ग्रेट और ह्यूज अमाउंट है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और ये ऑफ कोर्स सिर्फ अर्निंग नहीं होती, ये सेविंग ऑफ कोर्स आप खुद से यूनिवर्सिटी को पे कर रहे होते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा है।
جو لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آف کورس ان کا مین آبجیکٹیو پڑھنا ہوتا ہے, ایک کیریئر بنانا ہوتا ہے, ایک یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے اور پھر ریٹرن بیک ٹو ہوم, یا ان کے پاس پچھلے ریسورسز موجود ہوتے ہیں ایز اے بزنس مین, ایز اے جاب, یا کوئی ریسورسز ہوتے ہیں جس پہ واپس آ کے تو وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں, یار اپنا آبجیکٹیو پورا کرتے ہیں. پھر دوسری طرف سے دیکھا جائے اگر تو وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنے گھر بار قرضے اٹھا کے, گھر بار بیچ کے کافی مسائل کریٹ ہوتے ہیں, اور کر کے تو بڑی مشکل سے میجورٹی آف کورس ہوتی ہے, 80% 85% یہ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ مال وقوع یا یہ کول و فیل ہوتا ہے کہ آف کورس ایک دفعہ انگلینڈ بچہ چلا گیا تو اس نے بس کمانا ہی ہے اور بیچنا ہی ہے, پاکستان بھیجے یا پاکستان انڈیا. ہاں جی, حالات بدل جاتے ہیں, لیکن آف کورس تھوڑا مشکل ہوتا ہے, زیادہ مشکل ہوتا ہے. جن لوگوں کی پہلی دوسری تیسری نسل وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے آف کورس ان کے پاس تو ریسورسز موجود ہوتے ہیں, گھر ہوتا ہے, ہاں جی, اور جابیں بھی موجود ہوتی ہیں. جو لوگ اسٹوڈنٹ کی خاص طور پہ انڈر گریجویشن پہ جاتے ہیں, 3 سال یونیورسٹی میں دیتے ہیں, پھر پڑھائی بھی کرتے ہیں, 3 سے 4 دن یونیورسٹی میں 9 to 5 جاتے بھی ہیں, پھر 20 گھنٹے الاؤ بھی ہوتے ہیں, اور 20 گھنٹے میں اتنی ارننگ نہیں ہوتی کہ جتنی آپ فیس پے کر سکیں. تو لاملا اسٹوڈنٹس کو مجبور ہو کے آؤٹ آف آورز کام کرنا پڑتا ہے اور کم ریٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے, اور اپنی فیسیں پوری کرنی پڑتی ہیں, کہیں منگوا کے, کوئی لین دین کر کے, کوئی ادھار پکڑ کے. تو اس میں ظاہر ہے تھوڑا مجبوری میں انسان کے پاس موقع کم ہی ملتے ہیں, اور ایک طرح کا باؤنڈ ہو کے رہ جاتا ہے. بالکل جی, دل میں باؤنڈ ہو کے رہ جاتا ہے اسٹوڈنٹ, اور پھر جب باؤنڈ ہوتا ہے تو پھر اس کے سائڈ افیکٹس ہوں گے, اور جو میں نے بات کیا پھر اس سچویشن میں وہ لیڈ کر جاتا ہے. ٹرو. اچھا, اب ایک اسٹوڈنٹ گیا چلا گیا, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میرا مشورہ تو آف کورس ہر اسٹوڈنٹ کے لیے الگ ہی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیملی سرکمسٹانسز کیسے ہیں. اگر ایک اچھے گھرانے سے جاتا ہے تو اسے گائیڈ کرنے والے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں. صرف جانا, جب زیادہ گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں پھر پرابلم مسئلے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ گورے کہتے ہیں نا, ٹو مچ ایڈوائس گوز ان ٹو دا بن. تو وہی بات ہوتی ہے, بہت سارے مشورے ایک کھچڑی پکا لیتے ہیں اپنے ایک دماغ میں, تو پھر کسی کی ایڈوائس بھی اچھی نہیں لگتی. تو جب تک اچھی گائیڈنس اور اچھا راستہ آپ کے پاس گیٹ وے نہ ہو تب تک زیادہ کامیابی اور اچھا اسٹیبلٹی ہونا مشکل ہے. میرے جان پہچان والے لوگ, کیونکہ بہت سارے ہم نے دیکھے آگے پیچھے, آپ کے بھی جان پہچان والے بہت سارے لوگوں کے, ہم سنتے بھی ہیں اس طرح کے لوگ جاتے ہیں, ویزے لگتے بھی ہیں, جاتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. لیکن چلو یہ پارٹ آف پارسل ہے لائف کا, یہ چیزیں حصہ ہیں. لیکن اتنی زیادہ محنت کر کے, اتنے پیسے خرچ کر کے, ادھار لے کے اور خرچے اخراجات کر کے پھر واپس آنا ایک ناکامی بھی ہوتی ہے, اور سائیکولوجیکلی بھی انسان سیکھ اچھا ہو جاتا ہے. عادل بھائی, اگر آپ کی بات کرتے ہیں چلو تو مجھے تھوڑا سا بھنک لگی یا خبر ملی ہے کہ آپ اپنی پاکستان سے ڈگری ادھوری چھوڑ کر گئے تھے. جی بالکل, میں ادھوری کے چھوڑ کر گیا تھا ان دا مڈل, اور پھر وہاں سے جا کے میں نے کمپلیٹ کی ماسٹرس. اچھا, اور پھر وہاں سے شروع سے کیا تھا؟ نہیں, وہاں پہ میں نے وہاں سے ہی شروع کیا جہاں سے میں نے ختم کیا تھا. اچھا, کیونکہ میں نے جو سیمسٹر تھے وہ میں نے مرج کروا لیے تھے. لیکن وہاں پہ ایک بات دیکھنا تھوڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو ایجوکیشن پاکستان کی ہے وہ 2 سال, میں جہاں پہ جا رہا تھا وہاں پہ آپ لے کے آ گئے. اچھا 2 سال ایجوکیشن پاکستان سے بیہائنڈ ہے ان فرسٹ ورلڈ کنٹریز, بالکل لائک انگلش کنٹریز 5, انگلینڈ, آسٹریلیا, ہمارا کینیڈا. جو ہوتا ہے ایم ایس ہوتا ہے وہ ماسٹر کے جی ایکول ہوتا ہے, سمپل اگر بولا جائے. جی جی جی, کوئی بندہ اگر یہاں پہ ماسٹرز کر کے جا رہا ہے پاکستان کا تو وہاں کے بیچلرس. بالکل درست کہا, ایسا ہی ہے. بالکل درست کہا. عادل بھائی, آپ یہ بتائیے گا کہ اسٹڈیز میں فرق کتنا دیکھا آپ نے, انگلینڈ کی اسٹڈیز میں اور پاکستان کی اسٹڈیز میں؟ سیم ڈگری آپ کر رہے تھے. جی, فرق جو میں نے دیکھا اور جو دیکھتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ورلڈ وائڈ اپریشیٹڈ چیز ہے یہ, اور وہاں کی نالج اور وہاں کی ڈگری آف کورس مانی جاتی ہے پوری دنیا میں. اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل لائف وہاں پہ زیادہ ہے. یہاں پہ بچوں کو ایک نیچر آف سسٹم ہے یہاں پہ اسکولنگ کا, یا پھر ایجوکیشن سیکٹر میں آئیں تو سر سمپلی بات کر دی جائے کہ مجھے اور آپ کو وہ پڑھایا جا رہا ہے جو 1800 کچھ میں کسی گورے نے کیا. تو ہماری جو اسٹڈیز ہیں وہ جو گورے کی کوئی آج سے 100 سال پہلے کی اسٹڈیز تھی وہ ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں, اور پھر وہ پریکٹیکل سے آبویسلی دور ہوں گی کیونکہ اب دنیا کی طرف پہنچ گیا. اب دنیا اس موبائل فون سے آگے 5G پہ آ گیا, اور ابھی بھی ہمارے بچے کو وہ پرانی جنریشنز پڑھوائی جاتی ہیں. فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر کیا تھی, سیکنڈ. دیکھیں رافع, یہ بات کچھ حد تک درست بھی ہے. موسٹلی چیزیں پریکٹیکل چلتی ہیں وہاں پہ, ڈگری کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آل دے نیڈ ٹو نو کہ آپ کیا جانتے ہیں. اگر آپ, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کسی جگہ پہ جاب اپلائی کر رہے ہیں,
آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری کیا کی ہوئی ہے. 3 مہینے کا ڈپلومہ بھی آپ کے پاس ہے. مثال کے طور پہ پلمبنگ ہے, الیکٹریشین ہے, یہ ایک پوری ڈگری ہے یو کے میں یا یورپ میں. ڈگری 3 سال کی ڈگری ہے. اچھا 3 سال. لیکن 3 مہینے کے ڈپلومہ میں اگر آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے آپ اپلائی کر سکتے ہو. آپ کسی بھی جاب پہ اپلائی کر سکتے ہو. آپ نے اپلائی کیا, آپ کے انٹرویو پہ آپ سے پوچھا جائے گا, آپ کی ڈگریاں نہیں پوچھی جائیں گی یا دیکھی جائیں گی کہ آپ کی سی وی پہ کیا لکھا ہوا ہے. وٹ یو نو کہ آپ کو آتا کیا ہے. اگر آپ اسکلفل ہو, کوئی لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں انہیں پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی, تو اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں آپ کو ہائر کر دیں گے. بالکل. اور اچھی سیلری پہ ہائر کریں گے. ضروری نہیں ہوتا کہ پڑھاکو انسان اسکل اورینٹیڈ ہونا چاہیے. بالکل. اور نالج اورینٹیڈ ہونا چاہیے, لیکن کتاب اورینٹیڈ. موسٹ امپورٹنٹلی پریکٹیکل لائف میں زیادہ انوالو ہونا ہے ایز کمپیئر ٹو کتابی زندگی میں. گڈ. اچھا عادل بھائی, بزنس کی بات کرتے چلے. ماشاء اللہ آپ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں بزنس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور بڑا ایک کامیاب بزنس آپ کر رہے ہیں. پاکستان کا بزنس اور یو کے کا بزنس, دونوں میں کیا ڈفرینس دیتا ہے؟ جی الحمدللہ کافی عرصے سے میں بزنس کرتا ہوں, اور ملٹیپل لوکیشنز ہیں میرے پاس. اور جہاں پہ میرا ایکسپوجر رہا یا جو میری پریکٹیکل لائف میں زندگی رہی, تو اس میں جو ڈفرینس میں نے پایا وہ موسٹلی پریکٹیکلی رہا. یہاں پہ پاکستان میں آف کورس ہے مواقع بھی اتنے نہیں ہیں, سیکیورٹی بھی نہیں ہے, جس وجہ سے انویسٹر پاکستان میں یا انڈیا یا بنگلہ دیش اس طرح کی کنٹریز میں انویسٹ نہیں کرتا. مثال کے طور پہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی سوسائٹی میں پلاٹ لوں, اچھی جگہ پہ میں اسکولنگ کروں بچوں کی, اچھی سے اچھی جگہ پہ اپنے بچوں کو پڑھاؤں, اور اچھی سے اچھی جگہ پہ میں رہوں تاکہ میری سیکیورٹی ہو. بالکل ٹھیک ہے, سیفٹی ہو. اسی طرح ہر بندہ, ہر بزنس مین, ہر سرمایہ دار, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پیسے میں وہاں لگاؤں جہاں پہ سیف ہو, جہاں تک چاہتا ہوں نظر بھی آئے, سیف ہو, کل کہ میری انویسٹمنٹ ڈوبے نہ. اگر میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر کہیں پہ 10 روپے لگا رہے ہیں تو وہ نہ ڈوبے, تو پھر ایک انویسٹر جس نے کروڑوں لگانے ہیں پاکستان میں, اربوں لگانے ہیں, تو وہ تو obviously سوچے گا نا. اسی طرح سے پاکستان میں اٹ سیلف لوگ باہر کا انویسٹر یہاں پہ نہیں آتا. کیوں کہ اس سے پتہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا اسٹیبلٹی ہے پاکستان کی, یا پیسے کی, میرے پیسے کی بچت ہوئی نہیں ہے. کیا پتہ وہاں پہ رہے گا یا ٹھہر جائے گا, نیچے چلا جائے گا. اسی طرح آپ نے یو اے کے بارے میں سنا تھا, کوئی پتہ نہیں, آپ صبح اٹھیں شاید آپ کو ایک سرپرائز مل جائے. اس طرح لوگ چاہتے ہیں کہ لنڈن, کینیڈا, نیو یارک, یہاں پہ لگائیں جہاں پہ پیسے کی سیفٹی ہے, جہاں پہ سیکیورٹی ہے. آپ کا 1 روپیہ ہے وہ بھی آپ کا سیف ہے, آپ کے پیسے کہیں نہیں جانے والے. تو اس لحاظ سے ایک تو یہ بات, اور دوسری بات سیفٹی کے لحاظ دوسری بات یہ ہے کہ جدت. 5G ٹیکنالوجی, LTE اور 4G اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ بڑا امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں دنیا میں. مثال کے طور پہ امیزن کی انٹروڈکشن پاکستان میں کچھ مہینے پہلے ہوئی, حالانکہ امیزن پرائم سر یہ ایپل ہے نا, جس کی آؤٹ لیٹ نہیں ہے آپ کے پاس پاکستان. بالکل. اور ایز کمپیئر ٹو انڈیا آپ دیکھیں تو کافی سارے آؤٹ لیٹ ہیں وہاں پہ. دبئی میں بے شمار پڑے ہوئے ہیں, وہ تو بس ہمبل کرنے کے قریب انڈیا آ گیا. بالکل. اور چائنا آپ کا نیبر کنٹری آف کورس, چھوٹی جگہوں پہ مطلب ایک برانڈ ہے جو پاکستان میں ہر دوسرا بندہ یوز کر رہا ہے, اس کی ایک آؤٹ لیٹ. بالکل صحیح بات ہے, اسمبلی دور کی بات ہے. ہاں, تو بات وہیں کہ جب تک آپ کے پاس ٹیکنالوجیز نہیں ہے, سرمایہ دار نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, تو موومنٹ نہیں ہے. اکانومی بہت فیکٹر کرتی ہے اس چیز میں کہ آپ کی خود اپنی کنٹری کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر جس طرح جرمنی ہے, فرانس, اس طرح کے جو کنٹریز ہیں اسکینڈینیوین ہو گئے یا یورپین کنٹریز ہو گئے یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہو گئے, ان کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے. یہاں پہ پیسے زیادہ ہیں, وہ پھر موو ہوتے ہیں, ریوالو کرتے ہیں, جس وجہ سے لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے. اچھا عادل بھائی, ہم اگر واپس جہاں پہ ابھی آپ کیمبرج میں موجود ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, ادھر چلتے ہیں. جی بالکل چلے جی, ادھر چلے گئے سر. آپ اپنی باس کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کرسی ہلا رہے ہیں, ایک پاکستانی آپ کے پاس سی وی لے کے آتا ہے, آپ اسے ہائر کریں گے؟ دیکھیں پاکستانی بینگ ایز اے پاکستانی آف کورس ہے, بینگ ایز اے پاکستانی نہیں, ایز اے اونر آف کمپنی, ایز اے اس چیز کے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مجھے فائدہ کر دے گا. دیکھیں نو فیوریٹزم ہوتی ہے, اور جب آپ ماحول کا حصہ ہوتے ہیں, تو جو ماحول کا حصہ ہے اس پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اب کیونکہ ایک پاکستانی یا گورا, آپ کس کو پریفر کریں؟ نہیں, اس نو میٹر کہ آپ کو دیکھنا, ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی بھی بزنس مین نے, کسی بھی انویسٹر نے دیکھنا ہے کہ میرے لیے کیا فائدہ مند ہے. آف کورس سو وہاں پہ زیادہ ہمدردی نہیں آتی. پاکستانیوں کی ساکھ کہتے ہیں بڑی, جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا میں وہ ادھر ہی آ جاتا ہوں ڈائریکٹلی. آپ ادھر لے کے نہیں جا رہے, میں خود چلا جاتا ہوں. کہتے ہیں پاکستانیوں کی ساکھ بڑی خراب. دیکھیے راف, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بلو ایریا میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد بیٹھتے ہیں, کراچی جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, ہمارے
جو یہاں کے ہم لوگ ہوتے ہیں, ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں یورپین کنٹریز میں, ہم بالکل اکارڈنگ ٹو لا چلتے ہیں, لا اور آرڈر پہ چلتے ہیں. ہمیں گورا بھی چلا رہا ہوتا ہے, کالا بھی چلا رہا ہوتا ہے, رنگ نسل کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, سارے ایک ہی لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ امپلیمنٹیشن زیادہ ہوتی ہے. اس طرح جب واپس ہم آتے ہیں 1-2 دن کے بعد وہیں کے وہیں اسی طرح پاکستانی اسٹائل میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ کہ ایٹماسفیئر. اچھا میری خالہ ہے نا, وہ گزشتہ 20 سال سے وہاں پہ ڈرائیو کرتی ہے. اچھا. اور پاکستان جب وہ ویکیشنز پہ آتی ہیں تو وہ 1 میٹر بھی نہیں چلاتی. اچھا. وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے ڈرائیو نہیں ہوتی جہاں پہ اپنا آپ بچانا ہے. درست ہے. کیا مثال وہی آ گئی ہے. آج سے خود 8-10 سال پہلے میں لاہور گیا تو لاہور میں وہی ہے کہ گاڑیاں ادھر سے بھی چل رہی ہیں, ادھر بھی ٹرک کا بھی راستہ ہے, انسان کا بھی راستہ ہے. رول ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی بچانی ہے. ہاں جی, کھوتے کا بھی راستہ ہے اور رکشے کا بھی راستہ ہے, ریڈی والے کا بھی راستہ ہے. تو وہ سارا کچھ ایک ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے وداؤٹ اینی انڈیکیشن. پاکستانیوں کے ساتھ برطانیہ میں اس کے حوالے سے بات ہے. بہت بڑی پاپولیشن پاکستانی آباد ہے. لٹل پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں. برمنگھم, مانچسٹر کو, نیلسن, لیڈز, جتنے بھی بیڈ فورڈ, بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں رافع جہاں پہ آپ کو انگلش بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص کر کے بلکہ گورا تلاش کرنے کی, مطلب آپ تو گورا نہیں تلاش کر سکتے اس جگہ. اچھا, وہ گزشتہ دنوں میرے ساتھ ایک شخصیت موجود تھے, راجہ اشتیاق صاحب, برمنگھم سے ان کا تعلق ہے, بڑے واقعی کامیاب بزنس مین ہے. راجہ صاحب مجھے ایک بتا کے گئے فیکٹ کہ 2030 میں برمنگھم میں گورے سے زیادہ پاکستانی ہوں. بالکل صحیح کہا. اس طرح کی بہت ساری, بریڈ فورڈ ایک جگہ کا نام ہے, لیڈ کے ساتھ ہی تقریباً 20-30 کلومیٹر دور. تو بریڈ فورڈ میں میرے خیال سے منی فیصل آباد, منی فیصل آباد, منی پاکستان, منی فیصل آباد کہیں. اردو میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں, مدرسے, ساری چیز اسی طرح ہی ہیں. آپ کو گورا نہیں نظر آتا کیونکہ گورا ہے ہی نہیں, تو آپ کو انگلش لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جلیبیاں پک رہی ہیں, چائے پینی آپ چائے پی لیں. اچھا, ریزن کیا پھر پاکستانیوں کیوں اتنے جو ہے ان کو گورا پریفر نہیں کرتا انڈین کے اوپر؟ نہیں, ناٹ اباؤٹ کہ گورا نہیں پریفر کرتا. آئی گیس کالونیز کالونیز بن گئی ہیں, کالونیز جیسے بن گئی. رافع آپ نے جانا ہے, آپ کے بچے ہوئے یا بچوں کے بچے ہو گئے, بچوں کے بچے 1 2 3 4 نسلیں چلتی چلتی کافی ساری ہو گئی. تو پھر چلتے چلتے ظاہر ہے آپ بھی چاہیں گے میرے بچے یا میرے بھائی یا میرے دوست جو بھی ہے میرے ساتھ ہی رہنا چاہیں, کہ اٹھنا بیٹھنا بھی ہو, کاروبار بھی ہو, میرا ایک سرکل بھی ہو. تو وہ کرتے کرتے ہر بندے نے اپنا ایسا سرکل بنا دیا کہ ساری جگہ جو ہے تو آکوپائڈ ہوگی ایک ساتھ. ایک اسی طرح ناٹ اونلی پاکستانی, بہت ساری ایسی جگہیں. ایک جگہ لنڈن میں ولیج میں صرف نیپلیز ہیں, اس طرح سری لنکنز ہیں, انہوں نے اپنی جگہ والتھم اسٹور رکھی ہوئی ہے. تو چھوٹی چھوٹی کالونی, چھوٹے چھوٹے علاقے پر رہتی ہیں. اچھا عادل بھائی, یہ بتائیے گا کہ جب کبھی غلطی سے پاکستان پیسے بھیجنے ہوں تو وہاں کا 1 روپیہ یہاں کے 340 روپے میرے خیال سے. ہاں جی, جب میں نے لاسٹ ٹائم چینج کروائے تھے 340 تھے. اچھا, تھوڑے بڑھ گئے, انفلیشن زیادہ ہو گئی, اکانومی ڈاؤن ہو گئی. تو کیا خوشی ہوتی ہے؟ نہیں رافع, یہ ایک ایسا تاثر ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید اس طرح اگر کرنسی میں کنورژن کیا جائے تو کویت کی کرنسی بڑی اسٹرانگ ہے, شاید 800-1000 ہوگا, شاید 900 کچھ ہے شاید, ہاں, 1 دینار. سو اب تنہا جسے کہیں آپ, یا ارننگ جسے کہیں, وہ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دی اکانومی آف دا کنٹری. نہیں سر, میں یہ عرض نہیں کر رہا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں, آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے لاکھ بھیج دو, لاکھ چاہیے, اچھا, تو وہاں سے تو آپ کو کوئی 1000 بھی پورا نہیں بھیجنا. نہیں, انہیں ماشاء اللہ مطلب والدین ہو یا کچھ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی, لیکن بھیج ہی دیتے ہیں خیر لوگ, یا خود بھی ہوا تو تھوڑے سے پیسے آپ کو بہت زیادہ بن جائے تو اچھے. اچھا, میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک دفعہ میں انڈونیشیا گیا. انڈونیشیا میں آپ کو لکھ پتی جسے آپ کہتے رہتے تھے کہ بھئی تو لکھ پتی ہونے والا ہے یا کروڑ پتی ہونے والا ہے, تو واقعی جو نہیں بھی ہوتے نا, تو میں بھی جا کے وہاں پہ ارب پتی ہوا. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, چند لاکھ رکھے ہوں شاید تو وہاں پہ کروڑ پتی, وہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. وہاں پہ 20,000 روپے کا, روپیز ہی چلتے ہیں نا, 20,000 روپے کا بھی نوٹ ہے جس سے کچھ نہیں ملتا. ایک چاکلیٹ ہی ملے گی یا بریانی ملے گی. تو 20,000 50,000 کا بھی نوٹ ہے, لاکھ روپے کا بھی نوٹ ہے. تو کیونکہ کرنسی اتنی ڈاؤن ہے کہ 50 لاکھ 1 ارب وہاں پہ جو فگرز ہیں وہ کہ زیادہ ہی بڑے بڑے. تو ماشاء اللہ وہاں پہ ارب بنتی ہوں میں, ارب پتی ہیں, ارب پتی ہوں. اچھا, ایک کارڈ کے شروع میں لگائیں گے کہ ارب پتی ہے. اچھا سر, انڈونیشین ارب پتی جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی کرنسی بہت, ہاں جی, دکھ تو ہوتا ہوگا کہ یار ملک کدھر چل رہا ہے, ہم ادھر کیا ہے, یہاں پہ کیا ہے. جب پاکستان سے باہر جہاز پہ انسان چڑھتا ہے, شاید اس کی فیلنگ میری جیسی ہوگی جس طرح کی عام انسان کی ہوتی ہے. تو ہم جب جاتے ہیں ہم پاکستان کو بہت پرائرٹی دیتے ہیں,
دینی بھی چاہیے، اور دل بھی کہتا ہے کہ پاکستان دل پاکستان واقعی ہے. آپ پاکستان میں رہ کے اتنی وہ تاثر نہیں رہتا یا وہ فیلنگز نہیں آتی جو پاکستان سے باہر رہنے میں ہوتا ہے. آپ دبئی والوں کو دیکھو، مڈل ایسٹ میں کوئی ہے یا اسکینڈینیوین کنٹری، تھرڈ ورلڈ کنٹری، کہیں کامن ویلتھ کنٹریز، کہیں پہ بھی ایشیا افریقہ کہیں پہ بھی دیکھیں پاکستان کے لیے دل دھڑکتا ہے. ہم برٹش ضرور ہیں لیکن پاکستان پرائرٹی ہے آف کورس، کیونکہ ہم جمے پلے بڑے، سارا کچھ ہوا، ہمارا پاک سرزمین کا جو پرچم ہے سب سارا کچھ ہوئی ہے، سب حلالی پرچم پہ ہم جان قربان کرنے والے ہیں. وی نیور بی کہ ہم کبھی بھی یہ سوچیں کہ ہم یو کے یا برٹش یا اس کے لیے کہتے ہیں، بٹ وی کین ڈائی فار پاکستان. یس. لاسٹ میں پیغام دیجیے گا اس کو. دیکھیں میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، لیکن سب سے اچھا ان اسٹوڈنٹس کے لیے جس طرح آپ نے بات آغاز کی کہ اسٹوڈنٹس جائیں، محنت کریں اور جائیں، یہ سوچ سمجھ کے جائیں اور فل گائیڈنس لے کے جائیں. محلے وقوع کا پتہ ہونا چاہیے، وہاں پہ جائیں، محنت کریں اور کسی جھانسے میں نہ آئیں. ریئلسٹک ہو کے جائیں، محنت کریں. جہاں پہ بھی انسان محنت کرتا ہے، کوئی انسان کا بچہ ڈھونڈے پیسے لے کے بھاگنے والا، ہاں بھاگنے والا کنسلٹنٹ. جہاں پہ پیسے نہیں ہوتے وہاں پہ نوسط بچیاں زیادہ ہوتی ہیں، پرابلم زیادہ ہوتی ہیں. لوگ پیسے لیتے ہیں واپس دیتے نہیں ہیں. لوگوں نے بڑی مشکل سے پیسے کمائے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، لاکھ 2 لاکھ ایڈوانس لے لیتے ہیں، پھر واپس بعد میں پیسے دینے کے لیے جہاں سے دے رہے ہوتے ہیں آج نہیں کل سے پرسوں پہ چلے جاتے ہیں، پھر کوئی مسائل آ جاتے ہیں. اسی طرح بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایف آئی اے میں کوئی 20% ایسے ہی کوئی لوگوں کو باہر بیچنے والے پیسوں کے کیسز. ہاں ایف آئی اے کی جس طرح آپ نے باتیں کی ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی تعلقات زیادہ ہے، تو یہ نہ کوئی ایف آئی اے کو میرے پیچھے لگاتے ہیں. میں انڈونیشین کر پاتی ہوں، پاکستانی نہیں پاکستانی ڈیفینیٹلی نہیں. تھینک یو جی دل بھائی، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین آج کی پوڈ کاسٹ آپ نے سنی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو جیسا مجھے مزہ آیا پوڈ کاسٹ کر کے ایسے آپ کو بھی یہ سن کے مزہ آیا ہوگا، دیکھ کے مزہ آیا ہوگا. اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.